अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त बुध की सुबह है, मार्च की 6 तारीख है। अभी कुछ खबरें और उन पे हमारा तज्जिया, लेकिन ज़हन में रखिएगा कि एक अगर वक्त बचा तो मैं MQM की मखसूस नशिस्तें बेचने की अजब करप्शन की गजब कहानी है, मेरे पास पूरी डिटेल है उसकी। अगर वक्त बचा तो इसी व्लॉग में, वरना अलग मैं उस पर एक व्लॉग करूंगा, वो जरूर देखिएगा। आपको अंदाजा होगा कि हमारी ये बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टीज और उनके रहनुमा, जिनके नामों के साथ पता नहीं सिद्दीकी और पता नहीं सैयद और पता नहीं क्या कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये किस तरह कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तें और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें अकलियतों को और ख़वातीन को किस तरह बेचते हैं और किस तरह माल पकड़ते हैं। चलते हैं मेन अपने व्लॉग की तरफ। अभी हमने बात करनी है 9 मई के हवाले से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें, और जब शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हलफ उठाया था और स्पीच की, हलफ उठाने से पहले जब एतमाद का वोट लेने के बाद स्पीच की थी, तो उनके मौकफ में और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के मौकफ में क्या फर्क है उस पर बात करेंगे। फॉर्म 45 वाली जो धमा चौकड़ी पाकिस्तान में मची हुई है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि उस पर अलग एक व्लॉग बनता है और डिटेल्स आ रही हैं, उस पर अलग कर लेंगे। ये देखेंगे कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का कहानी जो है ये किस तरफ जाएगी और इसका अल्टीमेट नतीजा क्या नजर आ रहा है। फिर देखेंगे कि लॉन्ग मार्च का जो अनाउंसमेंट PTI वाले कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि कल अली अमीन गंडापुर की इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद जो सामने चीज आई थी कि वो शायद लॉन्ग मार्च पेशावर से लेके इस्लामाबाद आना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे कि उसके फायदे नुकसान क्या होंगे PTI को। और फिर बताएंगे आपको कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, क्योंकि अब सत्ते खैरा मियाँ साहब की ज़बान में, तो अब उनके वो साहबजादे हसन नवाज और हुसैन नवाज, जो कभी एहतसाब अदालत को यह बताया जाता था कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है और उन्हें पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, अब चूंकि चचा की हुकूमत आ गई है और अपनी बहन की पंजाब में उनकी तख्त सज गया है उनका, तो अब वो दोनों भाई पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान के अवाम के जो जिस तरह भी धांधली ज़दा जो उनकी सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें उन्होंने हासिल की हैं, अब वो अयाशी के उस माहौल में दोबारा अपने अयाशी का सफ़र वहाँ से ही शुरू करना चाहते हैं जहाँ उन्होंने, जब उनके वालिद साहब को 2017 में हटाया गया था इक़्तिदार से, जहां वो छोड़ के गए थे। हालांकि जब एहतसाब अदालत ने बुलाया था उन्हें इससे पहले करप्शन के केसेस में, तो मियाँ साहब ने और पूरे ख़ानदान ने कहा था कि हमारा उनसे कोई तल्लक नहीं, उनका पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं और वो नहीं आना चाहते पाकिस्तान वापस, और हमें नहीं पता वो रहते भी कहाँ हैं। अब वो सारे आ रहे हैं और एहतसाब अदालत में एक दरखास्त भी दे दी गई है उनकी माफ़ी की। फिर बताएंगे आपको कि सिंध हाई कोर्ट ने, ट्विटर इतने दिनों से बंद है पाकिस्तान में, वहाँ सिंध हाई कोर्ट जो है वो डर डर के क्या अहकामात PTI को दे रही है। और फिर बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में फेयर ट्रायल का क्या किस्सा छेड़ बैठे हैं, हालांकि जो कुछ आजकल अडयाला जेल में हो रहा है उस पर उनकी बिल्कुल कतई नजर नहीं है। तो बात शुरू करते हैं 9 मई के कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है कल, और आम तासर यह था कि जिस तरह इलेक्शन 8 फरवरी इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद 9 फरवरी और फिर उसके बाद आज तक जो धांधली का सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है और सारे इल्जामात और उंगलियां उठ रही हैं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हों, DGISI हों, DG काउंटर इंटेलिजेंस हों या उनके आगे सेक्टर कमांडर हों, क्या कुछ नहीं पब्लिक के सामने आ चुका कि किस तरह 8 फरवरी की रात ISI की और इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की, बाकी उनके जो भी मुआवनकार थे, चाहे वो आम आर्मी थी या ISI वाले थे या रेंजर्स थे या पुलिस थी या जो भी था, सब कुछ तो एक मिल के एक ऑपरेशन उन्होंने किया, और वो ऑपरेशन धांधली का था, PTI के लोगों को हरवाने का था और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और MQM के लोगों को जितवाने का जो ऑपरेशन था, उस पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे कोई बात होगी, लेकिन बिल्कुल साफ साफ बच गए, उस पर कोई बात नहीं की। और दोबारा एक दफ़ा इस आदा किया इस उन्होंने अपने मौक़िफ़ का कि 9 मई के जो मनसूबा साज थे उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ये स्पेशली इस मौके पे उन्हें क्यों ये बयान देना पड़ा, आपको याद होगा दरमियान में थोड़ा अरसे के लिए वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती रही, लेकिन वो दूसरे मामलात पे बात करते रहे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो उन्होंने बनाई थी उसके हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। लेकिन अब वो दोबारा, आपको याद होगा कि 9 मई के बाद पहली जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 15 मई को हुई थी, उसका एलामिया देखें और आज का एलामिया देखें तो वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है ये वापस अपने उसी स्टांस पे चले गए हैं। दरमियान में थोड़े अरसे के लिए वो हटे थे उस स्टांस से, वो शायद उस वक्त मसरूफ थे इलेक्शन के सारे मामलात में। इलेक्शन के मामलात में वो अपने वो समझते हैं कि हमने नताइज हासिल कर लिए हैं, जो मतलूबा नताइज थे कि कौमी असम्बली में हमने अपने बंदे भी भिजवा दिए, जैसे भी भिजवाए, फॉर्म 45 फॉर्म 47 जो भी धंधा पूरी पाकिस्तान दुनिया ने देखा, जो मजाक बन रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तानी जमहूरियत का, वो उससे उन्हें कोई सरोकार नहीं है इससे। वो वापस उसी पे चले गए हैं 15 मई वाले अपने एलामिये पे कि 9 मई के खिलाफ जो मुलव्वस थे 9 मई में और उनके मनसूबा साज और उनके मुशीर और जितने जो लोग उसमें शामिल थे उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ये स्पेशल हिंट उन्होंने क्यों दिया दोबारा, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस दिन इत्मीनान का वोट लिया था शहबाज शरीफ साहब ने अभी हफ्ता पहले असेंबली से 4-5 दिन पहले, तो उस दिन उन्होंने खड़े होकर जो स्पीच की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो मुलव्वस लोग थे उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी
اور جن لوگوں پہ جو ملوث نہیں تھے انہیں آزادی سے سیاست اور باقی کام کرنے دیے جائیں گے۔ یہ شہباز شریف صاحب کا تھوڑا سا لینیئنٹ سا موقف تھا، اور شاید ایک پبلک بظاہر پبلک الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اپوزیشن دوسری طرف جو شور سامنے دیکھ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 8 فروری کو قوم تو ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، انہیں اندر اپنے گریبان میں بندے کو جب جھانک کے دیکھتا ہے، بندہ تو پتہ ہوتا ہے، شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ میں کمزور وزیر اعظم ہوں، میں دھاندلی کی سیٹوں سے فارم 47 کی مدد سے میں جیت کے آیا ہوں، اس لیے انہوں نے، اور یہ بھی پتا تھا کہ پبلک کا پریشر بدستور وہاں ہی ہے، اور عمران خان کے ساتھ مزید لوگ جڑ گئے ہیں اس دھاندلی کو دیکھنے کے بعد، تو وہ تو ڈر ڈر کے بات کر رہے تھے 9 مئی کی۔ لیکن ہمارے کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ جو ہے وہ بڑا پھر اگین اسی طرح وہ چلے گئے ہیں، منصوبہ سازوں کی تلاش میں ہیں، حالانکہ ایک بندہ آپ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ تو عمران خان ہے، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، جو آپ کو اچھی پسند نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات باہر کسی ملک میں دنیا میں کہیں ہو کہ ایک قوم ایک بندے کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے تو وہ قوم فخر سے چلتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں اب ہمیں لیڈر مل گیا ہے، اب ہم اپنا راستہ متعین کر لیں گے اور اب ہم ترقی کے سفر پہ گامزن ہوں گے۔ لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ قبول نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے سارے لوگ ہمارے ڈنڈے کے زور پر ہمارے انگلی کے اشارے پہ چلیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہوا ہے تو پھر اس کی کوئی اسلامی نارمز اور کچھ ڈیموکریٹک نارمز کا خیال رکھیں۔ اگر نہیں اس طرح چلنا تو پھر ہٹا دیں یہ دونوں لفظ اور بنا دیں اپنا کوئی آرمی کا نام رکھ لیں اس کا، نہیں ہو تو اس کا یہ ڈیفرنس ہے اس میں معمولی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دیا بجھنے لگتا ہے تو آخری لو ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری وہ کوشش کر رہے ہوں۔ حالانکہ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ عمران خان سے ایک دفعہ پھر رابطہ کیا گیا اور عمران خان سے کہا گیا ہے کہ تمہیں باہر بھی آنے دیا جائے گا، تمہیں کیسز میں ریلیکسیشن بھی دے دی جائے گی جو بھی قاعدے قانون میں موجود ہے اور موجود ہوتی ہے ہر وقت۔ سزا دینے کے لیے بھی قاعدے قانون میں گنجائش موجود ہے اور سزا سے بچانے کے لیے بھی موجود ہے۔ ہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وقت متعلقہ عدالتیں چاہتی کیا ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو باہر بھی آنے دیا جائے گا، سیاست بھی کرنے دی جائے گی، لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہماری ہوں گی۔ اور یہ معاملات سنا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ باقی سارے معاملات میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے ہماری جو چھینی ہوئی سیٹیں ہیں وہ ہمیں واپس کریں، اس کے بعد باقی معاملات پہ بات ہوگی۔ اب دیکھیں واپس وہ پھر سر جوڑ کے بیٹھیں گے، دیکھیں گے کہ عمران خان کو کتنی رعایت دینی ہے اور کتنی نہیں دینی، لیکن اس اعلامیے سے نظر آتا ہے کہ وہ رعایت دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ جو بیساکھیوں کے سارے حکومت کھڑی کی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کا کیا ہوتا ہے آگے آنے والے دنوں میں، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سنی اتحاد والے احمد رضا صاحب، چاہے پی ٹی آئی والے ہوں، شیر افضل مروت ہوں، علی امین گنڈا پور ہوں، گور علی خان ہوں، یہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اور عمران خان، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی بے شک بیہائنڈ دی بار ہیں، لیکن وہ اپنے موقف پر ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے۔ اور پھر اوورسیز پاکستانیز دن بدن یہ نئے راستے تلاش کر رہے ہیں، جس طرح امریکہ میں انہوں نے یہاں کانگریس مینز کو اپروچ کیا ہے، اور کانگریس مینز اس وقت کافی تقریباً 40 سے 45 جو ہیں وہ سائن کر چکے ہیں اس لیٹر پہ، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تحقیقات کرائی جائیں جو دھاندلی ہوئی ہے۔ اور پھر ابھی جو فارم 45 والا چکر سامنے آیا ہے، اس وقت پورے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تقریباً ہر اس دھاندلی زدہ حلقے کے فارم 45 اور فارم 47 آمنے سامنے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ میں اس پہ الگ ایک ولاگ کروں گا کیونکہ اتنی ڈیٹیلز آ رہی ہیں، اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا ہمارا یہ پروگرام دیکھنے والوں کی کہ کامنٹ سیکشن میں آپ کے پاس بھی جس قومی یا صوبائی اسمبلی کے حلقے کے اس طرح کے فارم 45 جو انہوں نے فورجری کی ہوئی ہے، دھاندلی زدہ ہیں، چینج کی ہوئے ہیں، جس میں تبدیل کی ہوئے ہیں انہوں نے، اس طرح کے ثبوت جتنے ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں اٹیچ کر دیں تاکہ ہم اس پہ ایک الگ ولاگ کریں جس میں مختلف حلقوں کے ثبوت آپ کے سامنے رکھیں۔ وہ ایک قسم کی دستاویز سارے دوست کر رہے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں گے اس میں اور بتائیں گے کہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ اب ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کے پاس جب یہ سارا کچھ آ گیا ہے تو پھر 2 راستے ہیں ان کے پاس۔ ایک راستہ یہ ہے جو کہ آسان راستہ ہے کہ آپ فارم 45 اور فارم 47 کی تحقیقات ہونے دیں، چاہے وہ کسی بھی عدالت میں جاتے ہیں۔ پہلی تو پی ٹی آئی والوں کی غلطی ہے کہ یہ پہلے عدالت میں کیوں نہیں گئے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو متحدہ مجلس وحدت المسلمین کے لیڈر ہیں وہ گئے تھے، 22 فروری لاسٹ ڈیٹ تھی جس وقت تک انہیں اپلوڈ کرنے چاہیے تھے فارم 45، لیکن 22 فروری کو نہیں کیے گئے، ابھی 4، 5 اور 6 تاریخ کو کیے گئے ہیں۔ 22 فروری کو یہ کورٹ میں کیوں نہیں گئے؟ صرف راجہ ناصر عباس صاحب گئے ہیں اور وہاں سے اس پریشر کی وجہ سے پھر انہیں دینے پڑے ہیں، اور افراتفری میں انہوں نے دیے، اور جس طرح کی انہوں نے دھاندلی کی اور جس طرح کی فورجری کی اور جس طرح کا نالائکیاں ظاہر کی، وہ صرف اس وجہ سے کہ راجہ ناصر عباس صاحب وہاں گئے ہیں۔ پی ٹی آئی والے کیوں نہیں گئے؟ یہ پی ٹی آئی والوں کی تنظیمی نالائکی ہے، ان کے وکلاء کی نالائکی ہے، اور شاید لیڈر لیس ہیں وہ اس وقت۔ لیڈر بظاہر تو چیئرمین گور علی خان ہے اور باقی بھی لیڈران ہیں سامنے، لیکن اس طرح کی لیڈرشپ اگر عمران خان باہر ہوتے تو شاید یہ اس طرح کی غلطیاں نہ کرتے، حالانکہ انہوں نے بھی اپنے دور میں بڑے کمالات کیے ہیں، لیکن اینی ہو اس وقت وہ کافی سیکھ چکے ہیں۔
اب ان کے پاس آسان راستہ یہ ہے کہ انہیں ایک ایک کر کے حلقوں سے جہاں جہاں یہ پروف ہوتا ہے دینے دیے جائیں. کتنی 25 30 کتنی سیٹیں اور لے لیں گے. آپ نے پہلے ہی ان کا نمبر ریڈیوس کر کے وہ 82 سنی اتحاد کونسل اور باقی جنہوں نے سنی اتحاد کونسل 5-6 نے جوائن نہیں کی, ٹوٹل 92 93 تک آپ لے آئے ہیں. ان کے نمبرز ٹوٹل تقریباً 155 بنتے تھے, آپ اسے ریڈیوس کر کے 92 93 تک لے آئے ہیں. مزید اگر 25-30 انہیں مل بھی جائیں تو وہ 120 122 25 پہ ہوں گے. اور اگر پھر خواتین کے نشستوں کا معاملہ الگ ہے تو اینی ہو, ایک تو آسان راستہ یہ ہے کہ انہیں دے دی جائیں جو بھی عدالتوں سے وہ لے کے آتے ہیں, لیکن ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اور شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب اب صدر کال تک بن جائیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے تمام جو ہماری چوکیاں تھیں, پوسٹیں تھیں, سب پہ ہمارے بندے پہنچ گئے ہیں, اور اب ہم جو ہے کھل کے عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف اور پاکستان کی عوام کی مرضی کے خلاف کھل کے کھیلیں گے. وہ بظاہر اس طرح پلان کر رہے ہیں, اس لیے یہ آسان راستہ وہ نہیں اپنائیں گے. انہیں سیٹیں واپس نہیں دینے جائیں گے. جتنا مرضی ہے پاکستانی قوم فارم 45-47 کا شور مچا لے, نظر یہ آ رہا ہے, حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے کورٹ میں جائیں, متعلقہ فورم میں جائیں. اب متعلقہ فورم کون سا ہے؟ الیکشن ٹریبونل ہے. الیکشن ٹریبونل میں کون لوگ ہوتا ہے؟ ججز ہوتے ہیں, یوزلی ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججز ہوتے ہیں. اور الیکشن ٹریبونل کو قاعدے قانون کے مطابق 6 ماہ کے اندر فیصلہ سنانا ہوتا ہے. وہاں سے فیصلہ اگر فارم 45-47 جس طرح کے اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فورجری ہوئی ہے, فراڈ ہوا ہے, دھوکہ ہوا ہے, دھاندلی ہوئی ہے, اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو بھی جائے تو وہ جس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا تو مسلم لیگ نون یا ایم کیو ایم یا پیپلز پارٹی کے جو بھی اس وقت دھاندلی زدہ ایم این اے یا ایم پی اے بنے ہیں ان کے خلاف فیصلہ ہوگا تو وہ فوری طور پر ہائی کورٹ میں جائیں گے اور وہاں سے سٹے لے لیں گے, اس فیصلے کے پہ عمل درآمد رکوا لیں گے, وہاں انہیں سٹے مل جائے گا اور پھر اس سٹے کے سر پہ وہ باقی پورا ٹینیور گزار لیں گے. یہ وہ راستہ اپنانا چاہتے ہیں. لیکن کیا جس طرح احمد چٹھا کے مقابلے میں ایک چیمہ صاحب تھے, نثار چیمہ صاحب گجرانوالہ وزیر آباد سے, انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا کہ میں ہارا ہوا ہوں اور میں اس طرح کی اب یہ دھاندلی زدہ سیٹ پہ میں قومی اسمبلی میں جاؤں. اس طرح کے جو قومی اسمبلی میں لوگ پہنچ چکے ہیں, جس طرح اسلام آباد سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں یا خرم نواز راجہ ہیں یا اور لوگ جو پہنچ چکے ہیں, کب تک وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا کے بیٹھے رہیں گے بے شرموں کی طرح, بے غیرتوں کی طرح, اور گھر کو بچوں کو کس طرح فیس کریں گے؟ کیونکہ ان کے بچے بتائیں گے کہ پاپا ہمیں اسکول میں لوگ بچے بتاتے ہیں کہ آپ کے پاپا جو ہیں وہ فوجری سے جیتے ہیں, دھاندلی زدہ ایم این اے ہیں, غلط طریقے سے جیتے ہیں, وہ ہار چکے تھے, انہوں نے فراڈ کیا ہے, انہوں نے دھوکہ دیا ہے قوم کو. یہ جو بار بار انہیں کچوکے لگیں گے, ان کچوکوں کو کب تک وہ برداشت کر سکیں گے؟ یہ ان کا امتحان ہوگا. حالانکہ اگر اوپر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ انہیں کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ کام ایم این اے کو کہاں ہوگا؟ اینی ہو, آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ایک پروگرام تھا شاید ندیم ملک صاحب کا, اس میں شعیب شاہین صاحب پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ فیصل واوڈا بیٹھے ہوئے تھے. وہاں شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جناب یہ کام جو سیٹیں ہم مانگ رہے تھے ہمیں نہیں دی گئی مخصوص نشستیں. حالانکہ جب پچھلے الیکشن میں بلوچستان عوامی پارٹی نے کے پی کے میں ایک جگہ بھی الیکشن نہیں لڑا تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنی مخصوص نشستوں کی وہاں فہرست دی تھی, لیکن جب وہاں آزاد جیتنے والے بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کر لیا انہوں نے کے پی کے میں, تو انہوں نے اس کے بعد اپروچ کیا الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کو اپنی نئی فہرست دی اور انہیں خواتین کی نشستیں اور مخصوص نشستیں الاٹ کر دی گئیں. تو ہمیں کیوں نہیں کی گئیں؟ تو اس موقع پہ فیصل واوڈا صاحب جو کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان ہیں, انہوں نے فوراً کہا آپ باپ ہیں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ باپ بلوچستان عوامی پارٹی جن کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں وہ تو باپ کے نمائندے تھے, اور باپ جو ہے وہ ان کی ہے جو ان کے بھی باپ ہیں, اور فیصل واوڈا صاحب کے مطابق فیصل واوڈا صاحب کے بھی باپ ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے قوم کے باپ ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, وہ قوم کے خادم انہیں ہونا چاہیے. لیکن نہیں, انہوں نے کہا آپ باپ ہیں. تو وہاں شعیب شاہین صاحب خاموش ہو گئے اور ساتھ بیٹھے ہوئے محسن شاہ نواز رانجھا صاحب انتہائی جو ہے وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن لفظ اس کے علاوہ کچھ مل نہیں رہا, انتہائی کمینی سی مسکرا رہے تھے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کے سر پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہو تو آپ کو بھی بلوچستان عوامی پارٹی کی طرح مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں, لیکن آپ کے سر پہ اس وقت ہاتھ نہیں ہے, اس لیے آپ کو نہیں ملیں گی. ان کو ملیں گی, مسلم لیگ نون کو, پیپلز پارٹی کو اور ایم کیو ایم کو ملیں گی, اور انہیں مل گئے. اب اگر یہ دیکھا جائے, اور جس طرح بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فارم 45 آپ لے کے پھر رہے ہیں ان میں پکوڑے بیچیں, ان میں پکوڑے کھائیں, ان میں چنے رکھ کے کھائیں. اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنی ہے, اس کے ڈاکومنٹس کے خلاف بات کرنا توہین الیکشن کمیشن ہے, تو پکڑیں پھر فیصل واوڈا صاحب کو, لیکن وہ نہیں پکڑ رہے. اب جو مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں اس کے بعد جو تعداد لوگ کہتے ہیں 23, میرے خیال میں 23 نہیں ہوں گی, 33 ہوں گی مسلم لیگ نون نے جو خود جیتی ہوں گی, تو وہ 23 یا 33 سے کھینچ کے ساری دھاندلی کرنے کے بعد اب ان کا الٹیمیٹ نمبر 123 ہو گیا ہے, اور پیپلز پارٹی کا 53 سے کھینچ کے 73 پہ لے گئے ہیں. ایم کیو ایم کا 0 تھا جو انہوں نے ایک بھی نہیں جیتی تھی, لیکن اب اس وقت 22 پہ کھڑے ہیں. کاف لیگ والوں کا 0 تھا
اب وہ 5 پہ کھڑے ہیں. IPP والوں نے 1 سیٹ جیتی تھی, اب وہ 4 پہ کھڑے ہیں مخصوص نشستیں لینے کے بعد. مسلم لیگ ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے اعجاز اللہ ہار چکے تھے, وہ 1 ان کی سیٹ ہے. پھر بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 ہے اور نیشنل پارٹی کی 1 ہے. تو ٹوٹل اس وقت قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد کی 230 سیٹیں ہیں. انہیں 2/3 اکثریت کے لیے 224 چاہیے تھی. اب یہ دھاندلی کیونکہ کھلا کے انہوں نے کیا ہے تو وہ سادہ اکثریت لیتے لیتے 2/3 اکثریت تک چلے گئے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں حلف نہیں اٹھاؤں گا, اور ایسا ہی ہوا, انہوں نے نہیں اٹھایا, ان کے بھائی نے حلف اٹھا لیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2/3 تو میاں صاحب ہو گئی ہے, اب کیا آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ کے نام پہ جو انہوں نے کراس لگایا ہوا تھا, کیا وہ کراس مٹا دیں گے؟ کیا آپ کو اب 2/3 اکثریت آپ کی خواہش کے مطابق بنا دی گئی ہے, چاہے دھاندلی سے ہی بنائی گئی ہے, کیا اب آپ اپنے بھائی کو شہباز شریف کو کہیں گے کہ اسٹیپ ڈاؤن ہو اور آپ دوبارہ پرائم منسٹر بنیں گے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہوگا, کیونکہ شہباز شریف ہی سوٹ کرتا ہے. چاہے 2/3 اکثریت سے بھی آپ آگے نکل جائیں, میاں نواز شریف صاحب کی اب واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. ان کے لیے تو شاید اب لندن کی ٹکٹ ہی ہے, یا پھر وہ آرام سے اپنی ریٹائرمنٹ لائف اناؤنس کریں, ریٹائرمنٹ سیاست سے, اور ریٹائرمنٹ لائف انجوائے کریں اور اپنی بیٹی کو کوئی رہنمائی کریں. کیونکہ ان کی ساری ٹیم, پرویز رشید, رانا ثناء اللہ, مریم اورنگزیب, جتنی میاں نواز شریف صاحب کی ٹیم ہے وہ ساری پنجاب میں اکٹھی ہو رہی ہے. اور شاید میاں صاحب بھی اب لاہور جاتی عمرہ ہی سیٹل ہوں. اسلام آباد شاید وہ شہباز شریف صاحب کے حوالے کریں, اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اسلام آباد پہنچ جائیں گے, اور وہ معاملات ڈیلیں شیلیں کرنے میں ماہر ہیں سلمان شہباز صاحب, وہ معاملات وہاں سے سنبھال لیں گے. اینی ہو جی. ایک اور علی امین گنڈا پور صاحب نے اور PTI والوں نے فیصلہ کیا جی ہم لانگ مارچ کریں گے. پتہ نہیں انہیں یہ کس نے مشورہ دیا ہے. اگر تو وہ لانگ مارچ صرف پریشر جنریٹ کرنے کے لیے اور تھوڑا سا پریشر دباؤ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں پھر تو یہ اچھا فیصلہ ہے. لیکن اگر وہ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پشاور سے ایک لانگ مارچ لے کے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کریں گے تو میرے خیال میں یہ ایک اور 25 مئی ہوگا, جو اس وقت جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے. اب یہ دوبارہ اس طرح اگر کچھ سوچیں گے تو یہ اسی طرح کا ایک ڈیزاسٹر ہوگا. انہیں پریشر بنانے کے لیے بے شک وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, احتجاج کریں, ریلیاں کریں. اس میں اختر مینگل صاحب کو جو ان کے ساتھ ہیں اس معاملے میں, دھاندلی کے معاملے میں, مولانا فضل الرحمان صاحب دھاندلی کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں, انہیں بلائیں. محمود چغتئی صاحب دھاندلی کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں, بلکہ وہ ان کے صدارتی امیدوار بھی ہیں. اپوزیشن کے جتنے لوگ ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں, جماعت اسلامی والے یا اور بھی جو متحدہ مجلس وحدت المسلمین والے ہیں, یا سنی اتحاد کونسل والے ہیں خود ہو گئے وہ, یا تحریک لبیک پاکستان والے ہیں, جو دھاندلی زدہ ہیں, وہ اگر ان کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے KPK میں یا پنجاب میں یا جہاں کہیں بھی احتجاجی جلسے جلوس ریلیاں کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن اگر وہ لانگ مارچ یا اسلام آباد پہ چڑھائی کا سوچ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت پری میچور ہوگا ان کا فیصلہ. انہیں اس طرح کا اگر کوئی مشورہ دے بھی رہا ہے تو وہ شاید PTI کو نقصان پہنچائے گا. پریشر بنائیں, اور پریشر بنتا رہے گا. جتنا آپ پریشر بنائیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کو ایک دم اسلام آباد پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں کہ اسلام آباد آپ آئیں گے تو پھر وہی کہا جائے گا کہ دیکھیں جی اسلام آباد میں بھی حکومت بنی ہے, اسے چلنے نہیں دیا جا رہا. آپ کی KPK میں حکومت بنی ہے اور بہت اچھی بنی ہے, حالانکہ وہاں بھی آپ سے مخصوص نشستیں چھین لی گئی ہیں. اور تماشا دیکھیں کہ مخصوص نشستیں KPK میں اس طرح بانٹی گئی ہیں کہ وہاں JUI والے یا مسلم لیگ نون والے یا پیپلز پارٹی والے جو انہوں نے جنرل الیکشن میں سیٹیں نہیں جیتی تھیں, مخصوص نشستیں اس سے زیادہ انہیں مل رہی ہیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان میں, لیکن یہ ہو رہا ہے اس وقت, اور یہ پوری قوم کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھ رہی ہے. اینی ہو جی, آگے ہم بات کریں گے اس پہ کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک درخواست آئی ہے کہ جی حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کے جو گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے, وہ اشتہاری تھے, مفرور تھے, بھاگے ہوئے تھے, بگوڑے تھے, ان کے وہ وارنٹ گرفتاری کے جو احکامات ہیں وہ معطل کیے جائیں. اب یقیناً وہ درخواست جمع ہو گئی ہے, فوراً لگ بھی جائے گی, بلا بھی لیا جائے گا, اور نیب کو اور پراسیکیوٹر کو اور جو بھی لوگ ہوں گے, اسلام آباد کے اٹارنی یا اٹارنی جنرل آف پاکستان, جو بھی جس کو بھی طلب کیا جائے گا, اور ان سے جب پوچھا جائے گا کہ نیب والوں سے کہ کیا آپ یہ ملزمان حسن اور حسین نواز جن کے خلاف کیسز ہیں, کیا ان کے خلاف ان کی گرفتاری پہ آپ زور دینا چاہتے ہیں, کیا ان کے خلاف آپ تحقیقات کا سلسلہ دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں, تو جواب ان کا یہ ہوگا کہ نہیں سر, ہماری جرت نہیں ہے, ہم نہیں کرنا چاہتے. اور کورٹ کہے گی ٹھیک ہے, یہ ہوگا. یہ صرف رسمی کارروائی ہو رہی ہے, اور جب یہ ہوگا تو میرے اور آپ جیسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہو, انہیں پھر نیب کے حوالے سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے, اور یہ 2 دن بعد ہوگا. سندھ ہائی کورٹ وہ بھی ڈر کے اپنے احکامات دے رہی ہے. ان کے پاس ایک کیس لگا ہوا ہے کہ پاکستان بھر میں ٹویٹر جسے ایکس کہتے ہیں اس کی بندش ہے, اور لوگ سفر کر رہے ہیں, وہ بند کیوں کیا گیا ہے. سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے اور سب سے پاپولر سوشل میڈیا آؤٹ لیٹ ہے پاکستان میں, تو وہ بند کیوں کیا گیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے طلب کیا ہے PTI کو, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو اور گورنمنٹ کو
لیکن وہاں طلب کرنے کے بعد ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے احکامات، ہم نے احکامات دیے تھے کہ اسے کھولا جائے، آپ نے ابھی تک بند رکھا ہوا ہے، آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ کوئی آپ خبر دے رہے ہیں کہ مرتکب ہو رہے ہیں؟ آپ عدالت ہیں، آپ فیصلہ سنائیں کہ انہوں نے توہین عدالت کیا تو انہیں سزا سنائیں، جو بھی چیئرمین ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا یا جو بھی ذمہ دار ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یا سندھ گورنمنٹ کا۔ آپ احکامات نہیں دے رہے، آپ صرف بتا رہے ہیں کہ جی آپ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ یہ وہاں کروائی، اب دوبارہ طلب کر لیا گیا کہ باقاعدہ جواب کے ساتھ آئیں، لیکن دونوں نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اور پی ٹی اے نے وقت مانگ لیا ہے، جواب دینے کی مہلت مانگی ہے اور انہیں مہلت دے دی گئی ہے۔ دوسری طرف قاضی فائز عیسی صاحب نے وہاں اپنا دربار لگایا ہوا ہے اور وہ آج سے 50-60 سال پرانا جو بھٹو کا کیس تھا، بھٹو ریفرنس لے کے اس پہ بحث کر رہے ہیں، اور وہاں وہ ریمارکس کیا پاس کر رہے ہیں کہ جی بھٹو کو فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ حضور آپ سے پوچھا جائے کہ بھٹو کو 50-60 سال پہلے اگر فیئر ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا، اور آج کیا آپ اس وقت کے جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے یا جسٹس صاحبان تھے جنہوں نے یہ ایک غلط کام کیا، ایک ایسا کام جو ہماری پاکستان کی عدلیہ پہ اور پاکستان کی ہسٹری پہ ایک کلنک کا ٹیکہ ہے، کیا آپ ان جسٹس صاحبان کو قبر میں سے نکال کے انہیں سزا دیں گے، یا صرف انہیں ان کی قبروں پر آپ چاہتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ جا کے جوتے مارے اور انہیں لعن طعن کرے؟ آپ صرف یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں واقعی عدلیہ کا وقار بحال ہو اور پاکستان میں لوگوں کو فیئر ٹرائل کا موقع ملے، تو جناب اڈیالہ کوئی اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان آپ سے اسلام آباد سے زیادہ دور نہیں۔ اڈیالہ میں کیا عمران خان کو اور قیدی نمبر 804 کو، شاہ محمود قریشی کو اور باقی جو لوگ وہاں پابند سلاسل ہیں، کیا ان سب کو فیئر ٹرائل کا موقع مل رہا ہے؟ اگر آپ فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو 50-60 سال پیچھے نہ جائیں، ابھی 4 دن پہلے جائیں اور اس وقت جو ہو رہا ہے اس پہ جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا فیئر ٹرائل جسٹس عامر فاروق صاحب فیئر ٹرائل دے رہے ہیں جتنے وہاں ان کے پاس سائلین آ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا سلیکٹیو قسم کا دے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا بندہ آتا ہے تو وہ ان کا موقف اور ہوتا ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ آتا ہے تو ان کا موقف کچھ اور ہوتا ہے۔ سارے کیسز آپ کے سامنے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے ساتھی جسٹس صاحبان کو بھی آزادی سے کام نہیں کرنے دے رہے، وہ بھی بیچارے بینچز چھوڑ کے اٹھ کے جا رہے ہیں کیونکہ ان پہ دباؤ اتنا آپ نے رکھا ہوا ہے اور آپ کے اوپر دباؤ رکھنے والوں نے رکھا ہوا ہے۔ اینی ہو، اور اب وقت نہیں بچا، میں الگ کروں گا جو ایم کیو ایم کی اقلیتی رکن کی جو سیٹیں ہیں، مخصوص نشستیں، وہ کرپشن کی عجب قصہ ہے ان کا۔ وہ ایک ڈیٹیل ہے پورا کہ کس طرح انہوں نے اقلیتی نشستیں بیچیں، کس طرح وہاں ڈیل خراب ہوئی، 5 کروڑ کا سودا 10 کروڑ پہ کیسے گیا، 10 کروڑ میں پھر کیا ہوا، اور اس وقت اس کا لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے، اس پہ الگ میں بات کروں گا۔ اب اجازت چاہوں گا آپ سے، اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔